प्यारे बच्चों, अभी जैसे गौहर भाई ने भी बताया कि 11 सितंबर का महीना चल रहा है और आज 11 सितंबर की तारीख है। सितंबर का महीना में एक तो यौम दिफा पाकिस्तान है जो कि गौहर भाई ने बताया। उसके अलावा सितंबर के महीने में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात भी हुई, ये उनका वफ़ात का महीना भी है। और सितंबर का महीना वो है जिसके अंदर ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पाकिस्तान की अदालत ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया था, जिसमें ये आइडेंटिफाई किया गया था, जाना गया था कि जो ख़त्म नबूवत के ऊपर नहीं अमल करते वो मुसलमान नहीं हैं। तो ये सितंबर का महीना बहुत सारी अहम वाक़यात लिए हुए है पाकिस्तान की तारीख के अंदर। इसके साथ ही बच्चों सफ़र का महीना भी शुरू हो गया है और सफ़र के महीने से मुताल्लिक कुछ गलत लोगों के जहनों में कंसेप्ट होते हैं कि इसमें नहूसत है। तो इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और सहाबा की तरफ से हमें जो अहादीस मिलती हैं उसमें बताया गया है कि सफ़र के अंदर किसी किस्म की कोई नहूसत नहीं है। इसके साथ ही बच्चों आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन बच्चों के नाम जिन्होंने अमल किया, बताया, शेयर किया हमारे साथ, बहुत सारे रिकॉर्डिंग भी वसूल हुई हमें और बहुत सारे बच्चों के अमली काम भी हमें मौसूल हुए। तो बताते हैं कि कौन बच्चे जो हैं वो इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। सबसे पहले उस्मान कलीम हैं जिन्होंने एक खूबसूरत चार्ट बनाया जिसमें बताया हमें कि वो कौन कौन सी दुआएं मांग रहे हैं और कौन कौन सी नमाजें पढ़ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए, नहीं तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं। शाबाश उस्मान, लेकिन आपकी फजर की नमाज क़ज़ा हो रही है, इसके ऊपर आपको ख्याल करना है और ख़ुसूसी तौर पे अपने वालिदैन से कहें कि आपकी मदद करें ताकि आप उठकर नमाज पढ़ सकें वक्त के ऊपर। सफ़वान महमूद ने भी हमारे साथ शेयर किया कि वो नमाजें पढ़ रहे हैं, मजलिस की दुआ पढ़ रहे हैं, जो दुआएं बताई गई हैं उनको, और सुन्नत के तरीक़ों के ऊपर अमल कर रहे हैं। इसके बाद अफ़ीफ़ा सिद्दीकी ने हमारे साथ शेयर किया कि वो माशाल्लाह तमाम नमाज़ें पढ़ रही हैं और तमाम की तमाम जो हैं सुन्नतें उन पे भी अमल कर रही हैं। मजलिस की दुआ अलबत्ता उनसे याद नहीं हो रही और ये हमें गौहर भाई ने भी बताया कि कुछ बच्चों से ये नहीं हो पा रहा। तो अफ़ीफ़ा, आप बेटा अपने वालिदैन से कहें कि आपको ये याद करवाएं या ये करें कि कहीं थोड़ा सा लिख के रख लें ताकि जब आप अपने जहाँ पे आप सब बैठते हैं घर वाले, जब आप उठें तो आपको ये याद होगी मजलिस की दुआ लाजमन पढ़ना है। इसी तरह से उन्हीं की बहन हलीमा सिद्दीकी ने हमें भेजा कि वो कौन कौन से काम करती हैं। माशाल्लाह सब नमाजें पढ़ रही हैं और सुन्नत के तरीकों के ऊपर अमल कर रही हैं। बहुत खूब हलीमा। शिफा नईम ने हमें कहानी भेजी जो कि पिछली दफ़ा हमने पूछा था कि गरूर का अंजाम क्या होता है, गरूर का क्या नुकसान होता है। तो जिसमें उन्होंने एक बहुत मशहूर कहानी खरगोश और कछुए के मुतालिक लिख के भेजा, जिसमें आखिर में खरगोश को अपने गरूर का सर नीचा हुआ उसका और उसको सज़ा मिली और कछुआ जीत गया। ये कहानी सब बच्चों को मालूम होगी, हम ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहे, लेकिन शिफा का हम यहाँ पे काम शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने ये हमें बहुत खूबसूरत तरीके से लिख के भेजा। इसके बाद सफ़वान महमूद ने हमें बताया कि जो तकब्बुर करता है या बच्चों पे जुल्म करता है वो कामयाब नहीं होता। और तकब्बुर की मिसाल में बताया कि जब फ़िरौन ने तकब्बुर किया तो अल्लाह ने उसको दरिया में गर्क कर दिया उसके साजो सामान के साथ। जी बिल्कुल सफ़वान, बहुत खूब। उरिया ने हमें लिख के भेजा एक कहानी जो कि उन्होंने बताया कि जो गौहर भाई की कहानी थी उसी के अंदाज में उन्होंने एक और कहानी बनाने की कोशिश की, एक स्कूल के ऊपर, जिसमें एक बच्ची, एक लड़की जो है वो गरूर करती है और बाद में जो है वो इस गरूर की वजह से उसको परेशानी उठानी पड़ती है। तो बच्चों, गरूर का अंजाम बहुत बुरा होता है। आज हमने गधे वाली कहानी में भी सुना कि गरूर करने पे बाज़-औक़ात वो नेमतें भी छिन जाती हैं जिसकी वजह से इंसान गरूर कर रहा होता है। और ये तमाम सितारे उन बच्चों के लिए जो कि चीज़ों पे अमल कर रहे हैं लेकिन शायद उनके नाम हम तक ना पहुंच पाए हों या उन्होंने ना भेजा हो। हम आपको बच्चों बहुत ज़्यादा शाबाश देते हैं। आप अपने अपने घरों के अंदर जिन जिन अमाल को आपने शुरू कर लिया, ये तमाम स्टार्स आपके लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप जो मसनून तरीके बताए जा रहे हैं, नमाज का तरीका बताया जा रहा है,
اور جو آپ کو اعمال بتائے جا رہے ہیں اور اذکار، آپ انشاءاللہ ان پہ عمل کرتے رہیں گے، شریک ہوتے رہیے، ہمیں بتاتے رہیے کہ آپ لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اب مزید تفصیل میں جاتے ہیں بامقصد زندگی کے ذرائع کے اوپر، جن میں بہت زیادہ ہمارا ایمفیسس اس وقت بہت زیادہ بات ہو رہی ہے روحانی ترقی کے اوپر اور اذکار کے اوپر، اور کچھ چیزیں ہم لوگ بات کر رہے ہیں ہنرمندی کے اوپر اور اچھی ہیبٹس کے اوپر۔ تو بچوں، ہم ہر ہفتے یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ سوچا کہ ہم آپ کو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیں۔ دیکھیں، قرآن پاک میں آتا ہے کہ نصیحت کرتے رہیں، یعنی جو بات فائدے مند ہوتی ہے، جس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، دین کی جو بات انسان کی زندگی کے لیے فائدے مند ہے، اس کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے ایمان والوں کو نفع پہنچتا ہے۔ تو بار بار کے تذکرے کرنے سے وہ تمام باتیں جو کہ ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہماری زندگیوں میں آ جائے گی۔ تو اس لیے ہم ہر ہفتے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا دہرا لیں، ریپیٹ کر لیں، تاکہ یہ نصیحتیں ہمیں یاد ہو جائیں اور ہم ان اعمال کے اوپر آ جائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بچوں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہ دعا ہے جو کہ ہم نے 3 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ اس پہ اللہ سے خیر بھی طلب ہوتی ہے، اللہ سے تعلق بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ پہ بھروسہ بھی خوب ہوتا ہے۔ اور بچوں، یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر صاد، سین، طا، تے اور قاف کے الفاظ جو ہیں، یہ ان کے اوپر آپ کو بہت زیادہ غور کرنا ہے، جو کہ گوہر بھائی بتا رہے تھے کہ اس میں ذرا سے تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ الفاظ کا مطلب بدل سکتا ہے۔ 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، جس کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک وقت مقرر کر لیں، اس کی وجہ سے دل میں وسوسوں کا خاتمہ ہوتا ہے، دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے، اور جیسا پچھلی مرتبہ ہمیں شفا نعیم نے لکھ کے بھیجا تھا، اللہ سے تعلق بنتا ہے۔ اور آیت الکرسی ہر نماز کے بعد یہ لازماً پڑھنی ہے، اللہ پہ یقین پختہ ہوتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والا کی جب وفات ہوتی ہے وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، جو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی ہم نے سنی تھی، اور ہمیں عائشہ شہزاد نے بتایا تھا کہ اس کی وجہ سے رات کو ڈر نہیں لگتا۔ ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت تسبیحات فاطمی پڑھنی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم نے سنا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس سے کاموں میں آسانی بھی ہو جاتی ہے، اور کم ہمتی سے انسان بلند ہمتی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اللہ کی بڑائی، تعریف اور پاکیزگی کا بھی بیان ہے اس کے اندر۔ ایک اور عمل ہم نے شروع کیا تھا استغفار، کہ استغفار میں جو ہے انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، برکتوں کا حصول ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو بچوں، یہ چند کلمات ہیں جن میں جو کہ دن کے اندر 15-20 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن اس کی وجہ سے نہ صرف حفاظت ہو جاتی ہے بلکہ برکات انسان کو بہت زیادہ نصیب ہو جاتی ہیں، اور انسان کا دل، دماغ جو ہے یہ اللہ کے ساتھ متوجہ ہو کے زندگی میں بھی اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے بھی ان اعمال پہ آ جاتا ہے، جو اعمال ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، جن سے برکتیں ہوتی ہیں اور جن سے فتوحات، جن سے سکسیس نصیب ہوتی ہے، زندگی کی بھی اور آخرت کی بھی، یعنی دونوں جہان کی۔ بچوں، معمول بنائیں کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 3 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور اسی طرح سے سونے سے پہلے دن بھر کی غلطیوں کے لیے 3 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ وہ غلطیاں دوبارہ نہ ہوں۔ اور جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ غلطیاں یا وہ اگنورنس یا وہ اعمال جو ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر آ جائیں گے۔ اس کے لیے ہم نے ایک کلمہ بھی بتایا تھا آپ کو، اور اس کلمے کے اندر ہمیں ایک بچے نے مینشن کیا کہ کلمہ جو لکھا ہوا تھا اس کے اندر ایک معمولی سی غلطی تھی، جب بتا رہے تھے، جبکہ اس میں ہم صحیح بتا رہے تھے۔ ہم دوبارہ اس کو پڑھ دیتے ہیں آپ کے لیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی یہ یا کے اوپر پیش ہے، جو پچھلی مرتبہ سلائیڈ کے اندر تھا اس میں زبر تھی، لیکن پڑھا حی القیوم ہی جائے گا، یا کے اوپر پیش ہے، حی القیوم و اتوب الیہ۔ تو یہ کلمہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس کے ہم نے آپ کو
فضائل بھی بتائے تھے کہ اس کلمے کے فضائل کیا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف کر دیتے ہیں۔ بات چل رہی ہے ہماری استغفار کے اوپر بچوں، تو پچھلی مرتبہ ہم نے ایک قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا حوالہ دیا تھا، اس مرتبہ آپ سے شیئر بھی کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں آپ کو اسکرین کے اوپر۔ یہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں تذکرہ کیا تھا، تو اس کا ترجمہ ہم آپ کے لیے پڑھ دیتے ہیں کہ استغفر اللہ سے فائدہ کیا ہوتا ہے، استغفار کے فوائد کیا ہیں۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو تو آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ اس میں جو موسلا دھار بارشیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو فضائل عطا کیے ہیں، جو بھی آپ کو چیزیں عطا کی ہیں، ان میں مزید اضافہ فرمائے گا، ان میں مزید نعمتوں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ کی اگر ذہنی صلاحیت بہت اچھی ہے تو اور زیادہ بڑھ جائے گی، اگر آپ جسمانی طور پہ مضبوط ہیں تو اس مضبوطی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور آخر میں فرمایا کہ مجرم بن کر منہ نہ موڑ لو، مطلب جیسے ہم پچھلی مرتبہ کہہ رہے تھے کہ استغفار انسان جب کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ وہ کمزور ہے، عاجز ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اس کے اوپر وہ اکڑتا نہیں ہے۔ جیسے شیطان اللہ کے سامنے اکڑ گیا تھا اور پھر جو ہے اللہ کے دربار سے اس کو نکال دیا گیا تھا، تو اس طرح سے جب انسان اللہ سے استغفار کرتا ہے تو وہ مجرموں میں شامل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ خصوصی طور پہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ استغفار کرو گے تو مجرموں میں شامل نہیں ہوگے، اور جو نہیں کرے گا وہ یقیناً مجرم کی طرح ہوگا جو کہ منہ موڑ لیتا ہے اور اس چیز کے اوپر اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ جرم کر رہا ہے۔ تو بچوں استغفار جو ہے یہ اس کو لازماً پکڑ لیں۔ اب اس کے اوپر بات آتی ہے کہ استغفار کس وقت کیا جائے، تو سب سے بہتر وقت جو استغفار کا ہے وہ تو ہے صبح و سحر کا وقت، یعنی تہجد کا وقت، یا پھر فجر کے وقت بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ استغفار صبح کے وقت کیا جائے، اور جتنا آپ اس میں زیادہ استغفار کر سکتے ہیں اس میں اضافہ کریں، اور کم از کم جو ہے وہ 100 مرتبہ تو استغفار ضرور صبح کے وقت آپ کر لیا کیجئے۔ تو صبح میں استغفار کرنا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے اس نیت کے ساتھ کہ دن بھر کی جو غلطیاں ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیں۔ تو آج استغفار کے اوپر بچوں کافی تفصیل میں بات ہو گئی۔ ابھی ہم والدین کی توجہ چاہیں گے۔ کثرت ذکر پہ جو بچے عمل کر رہے ہیں بہت اچھا، اور جو نہیں کر پا رہے والدین سے استدعا ہے کہ بچوں کو اس عمل کے اوپر لے کر آئیں، ان کی توجہ دلائیں، اور خصوصی طور پہ جیسے ہم نے دیکھا کہ مجلس کی دعا جو ہے یہ اکثر اس میں بچے نہیں پڑھ پا رہے، تو اس کے اوپر عمل کروائیں۔ عمل کا طریقہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جہاں پہ دن کا زیادہ تر وقت گزرتا ہے، اس حصے میں کہیں لکھ کے رکھ لیا جائے، تو انشاءاللہ اس کو دیکھنے سے آہستہ آہستہ یہ عادت کا حصہ بن جائے گا۔ آج استغفار کے اوپر بچوں بہت بات ہوئی، تو ہم اس ہفتے کی آپ کو اسائنمنٹ دے رہے ہیں، کام دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں لکھ کر بھیجیں کہ استغفار کے فائدے کیا ہیں۔ تو اگلے ہفتے جب آپ کی اسائنمنٹس ملیں گی تو ہم سب کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس میں جو ہے جب آپ شیئر کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو اس میں دوسرے بچوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے اس میں ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جس کی طرف ذہن پہلے نہیں گیا ہوتا۔ تو اپنا آپ کام یہ شیئر کیجئے گا ہمارے ساتھ، اور ہم اگلے ہفتے اس کو سب کے ساتھ شیئر کریں گے کہ استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ اعمال صالحہ کے اوپر جو ہماری بات چل رہی ہے اس کی بھی دہرائی کر دیتے ہیں تاکہ یہ یاد رہے کہ ہمیں ہر کام سے پہلے اللہ سے خیر طلب کرنا ہے، تحفے تحائف دینے ہیں، سلام کرنا ہے، تمام کام سنت کے مطابق کرنے ہیں۔ ارد گرد جتنی مخلوقات ہیں، جانور ہیں یا پودے ہیں، جو جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں ان سب کا خیال رکھنا ہے۔ آس پاس جو کمزور ہیں، رشتہ دار، دوست، ان کی مدد کرنی ہے، سب سے اچھے طریقے سے ملنا ہے، اخلاق کے ساتھ ملنا ہے، اور کسی کا مذاق نہیں اڑانا، نہ بعد میں، نہ اس سے پہلے جب مل رہے ہیں، نہ ملنے کے بعد، بالکل مذاق نہیں اڑانا، کیونکہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ اور تکبر کے اوپر تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ
انسان برکات سے محروم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس کے اندر جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ دوبارہ والدین کی توجہ کہ یہ تمام اعمال آپ کی نگرانی میں ہونے چاہیے تاکہ بچے حفاظت میں رہ سکیں۔ سلسلہ چل رہا ہے بچوں آج کی بات کا، جس میں ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ اہل بیت یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے اور تمام صحابہ سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا اور ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں اس کے اوپر ہم نے پچھلے ہفتے سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جو ہیں وہ بہترین لوگ ہیں، بہترین انسان ہیں، اسی لیے اللہ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی چنا تھا۔ اور ان کا یہ مقام جو ہے یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ان اصحاب کو ملا تھا، وہ چنے ہوئے لوگ تھے۔ اور ان سب سے محبت کی وجہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ان میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں شمار ہوتی ہے۔ صحابہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لے آئے تھے اور ایمان کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا وقت گزرا تھا۔ اسی پہ ہم نے پچھلے ہفتے بچوں یہ حدیث بھی سنی تھی کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے جو صحابہ ہیں ان کو برا بھلا مت کہو۔ اگر تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور وہ ایک صحابی جو ہیں وہ ایک مد یعنی کہ ذرا برابر بھی خرچ کریں تو اس کے برابر آپ کا سونے کے برابر صدقہ بھی جو ہے نہیں پہنچ سکتا جتنا ان کا ایک ذرا برابر عمل ہے۔ یعنی کہ ایک صحابی کا ایک چھوٹا سا عمل بھی ایک عام مسلمان کے بڑے سے بڑے عمل پہ بھی بھاری ہے۔ تو صحابہ کا احترام ہماری زندگیوں کے اندر بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث سنی تھی بچوں کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور میرے بعد ان کو طعن و تشنیع یعنی کہ برا بھلا نہ کہنا۔ جس شخص نے ان سے محبت کی یعنی صحابہ سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، اور جس نے ان سے بغض یعنی دشمنی رکھی تو اس نے میرے بغض یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک دشمنی کی وجہ سے ان صحابہ سے دشمنی رکھی، اور جس نے انہیں ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی تو اس نے ضرور مجھے ایذا پہنچائی۔ یعنی صحابہ کو تکلیف پہنچانا ایسے ہے جیسے نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا ہے، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی تو اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، یعنی کہ اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تو بہت قریب ہے کہ اللہ اس کی پکڑ فرما دے گا۔ تو بچوں بہت سخت معاملہ ہے یہ، اور اس وجہ سے صحابہ کا بہت احترام، بہت زیادہ اکرام، صحابہ کا بھی اہل بیت کا بھی بہت زیادہ احترام اور بہت زیادہ اکرام ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے، اور ہر زندگی کے معاملے میں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بہت زیادہ عزت والے اصحاب ہیں جن کو اللہ نے خصوصی طور پر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا تھا۔ اس کے بعد بچوں ہمارے پاس قرآن پاک سے ہم آپ کو حکایات بتا رہے ہیں جو کہ صحابہ کے متعلق ہیں، اور اس میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ بھی ہے کہ یہ کہانیاں بیان کیا کیجیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان سے سبق حاصل کریں۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں زندگی میں صحیح راہ پہ رکھنے کے لیے جا بجا صحابہ کی جا بجا پیغمبروں کی حکایات آئی ہیں اس کے اندر، اور وہ حکایات ہم آپ سے شیئر کرتے چلے جائیں گے ایک ایک کر کے۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلے جو حکایت ہم نے آپ سے شیئر کی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ تھا، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ کائنات جو ہے وہ انسان کے لیے بنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فرشتوں پر فضیلت دی ہے، اور تکبر بہت خطرناک مرض ہے۔ دیکھیں بچوں کتنی دفعہ یہ تکبر کی بات آ رہی ہے، غرور کی بات آ رہی ہے، اللہ اس کا یقین ہمارے دلوں میں بٹھا دے کہ یہ کتنا خطرناک مرض ہے، اور ان طریقوں پہ چلا دے جن کی وجہ سے ہم غرور سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی کہانی سنی تھی، جس میں غصہ اور حسد کے متعلق سنا تھا کہ یہ انسان کے اوپر جب آتا ہے تو شیطان اس کے اوپر غلبہ کر لیتا ہے، اور پھر آخرت اور دنیا دونوں میں انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم غصہ اور حسد ان دو بیماریوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھیں،
غصے سے دور رکھنے کا طریقہ وضو کرنا ہے. غصے سے دور رہنے کے طریقے میں اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, یا اس جگہ سے دور چلے جائیں. اس سے غصہ کم ہو جاتا ہے. اور حسد, اس کے لیے باقاعدہ طور پہ جو ہے انسان کو سوچنا ہے کہ کہیں وہ حسد کی بیماری میں تو نہیں, اور اس کے اوپر بڑوں سے سیکھ کر عمل سیکھنے ہیں جس کی وجہ سے حسد سے نجات حاصل ہو سکے. پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ حسد ہے انسان کے اندر, اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس حسد کے اوپر قابو کیسے پایا جائے. تو یہ 2 ہتھ کنڈے ہیں جن کو شیطان استعمال کر کے انسان کو دنیا اور آخرت میں خراب کرتا ہے, ان کے لیے تباہی و بربادی لے کے آتا. پھر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل میں سنا, اور یہ بھی دیکھا کہ قوم نوح ایمان کیوں نہیں لائی تھی, کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر سمجھتی تھی حضرت نوح علیہ السلام سے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں سے. اور پیغمبر کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اس قوم کے اوپر عذاب الہی آیا, حتیٰ کہ ان کا اپنا بیٹا بھی ایک جو ان کے ساتھ تھا وہ بچ نہیں پایا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے سنا کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنے ایک بیٹے کو 4 نصیحتیں فرمائیں. 2 جو کام کرنے تھے وہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیحات, اور یہ وہ تسبیحات ہیں جو کہ ہم آپ کو بھی بتاتے رہتے ہیں. اور 2 باتوں سے بچنے کا حکم دیا, ایک شرک سے, ایک تکبر سے. تو حاصل آج کی پوری سیشن کا ہے کہ تکبر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے, تکبر سے اللہ ہمیں محفوظ کر لے. اس کو پہچاننا ہے ہم نے, اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے. اور اس کی کوشش کرنے کے لیے طریقے جو ہیں وہ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھ کے چلنے ہیں, اپنے والدین سے, اپنے اساتذہ سے. اور اگر جو ہے مزید اس کے اوپر آپ کو انفارمیشن چاہیے یا مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں, ہم آپ کی جو ہے اس میں مدد کریں گے کہ کس طرح سے تکبر سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. اب بچوں, اگلی کہانی ہماری سیدنا ادریس علیہ السلام کے متعلق ہے, جو کہ جن کا واقعہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے. تو یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کتاب یعنی قرآن پاک میں ادریس کا تذکرہ حضرت ادریس علیہ السلام کا, بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے. بچوں یہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جو ایک خصوصیت ان نبی کی بتائی گئی وہ تھی صدق, سچائی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سچائی تھی. سچائی کی جو ہے یہ خصوصیت تھی جس کی وجہ سے انہیں صادق و امین بلایا جاتا تھا. تو سچ بولنے والا جو ہے یہ ایک دنیا میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے, اور دنیا میں جتنے بڑے لوگ ہیں ان کے اندر ایک چیز سب کے اندر پائی جاتی ہے, وہ تھا سچ بولنا. وہ انبیاء ہیں, وہ دنیا کے لیڈرز ہیں جو کہ بہت جن کا مقام ہے دنیا کے اندر, وہ بھی سچائی کے خوگر تھے. اور یہاں پہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ سیدنا ادریس علیہ السلام کے متعلق ایک چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا وہ ہے ان کا سچا ہونا, اور پھر ان کو بلند مقام پر اٹھایا اللہ تعالیٰ نے. حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق ایک اور آیت کریمہ میں ان کے متعلق کچھ تذکرہ ملتا ہے, جو کہ یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے لوگوں میں سے تھے. تو بچوں, سچا ہونا اور صبر کرنا یہ 2 بہت اعلیٰ اخلاق ہیں, بہت اعلیٰ کردار ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اب کچھ اور حالات حضرت ادریس علیہ السلام کے کہ یہ کون تھے. تو پیارے بچوں, حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا یعنی کہ ان کے دادا کے بھی والد تھے. اور حضرت شیس علیہ السلام جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے, یہ ان کے نواسے تھے. تو آپ کی آسانی کے لیے ہم نے نیچے دکھا دیا ہے کہ سب سے پہلے جو نبی تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے, ان کے بعد حضرت شیس علیہ السلام آئے, ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جن کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں, اور آپ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ نبی بنے. تو یہ 4 نبی جو ہیں وہ اس ترتیب کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات ہم نے کچھ حد تک پڑھ لیے, سن لیے. آج بات ہو رہی ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی. تو بچوں, حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے. ان کا اصل نام کتابوں میں اخنوخ آتا ہے, اور ادریس کی وجہ جو بتائی جاتی ہے یعنی کہ بہت پڑھنے والا, یعنی کہ درس سے نکلا ہے یہ لفظ. کچھ کتابوں میں آئے کہ شاید ایسا نہ ہو, لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ بہت چونکہ پڑھے لکھے تھے, بہت پڑھنے والے تھے, تو ان کا نام یا ان کا لقب حضرت ادریس ہو گیا. تو بچوں دیکھیں, تیسری وصف ہمیں پتہ چلا نبی کا کہ سچائی بولنا, صبر اور بہت زیادہ علم حاصل کرنے والے.
اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس پر 30 صحیفے نازل فرمائے تھے۔ صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ 4 کتابیں ہیں مقدس، اور اس کے بعد باقی انبیاء پہ کتابیں نہیں آئیں بلکہ صحیفے، چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کتابیں نازل ہوئیں جن کو صحیفے کہا جاتا تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام پہ 30 صحیفے کتابوں میں آتا ہے کہ نازل ہوئے۔ یہاں پہ بچوں کے ساتھ جو والدین موجود ہیں ان کی توجہ چاہیں گے کہ یہ تمام انفارمیشن تفسیر مظہری سے لی گئی ہے، اور تفسیر مظہری کے اندر یہ انفارمیشن موجود ہے جہاں سے ہم لوگ یہ اخذ کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تفسیر مظہری میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، جنہوں نے کپڑے سینے اور سیا ہوا کپڑا پہننا شروع کیا، یعنی کہ آپ سے پہلے جو لوگ تھے وہ کھالوں کو لباس کے طور پہ استعمال کرتے تھے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے پھر کپڑا سینا اور سلا ہوا کپڑا پہننے کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ ہی نے سب سے پہلے ہتھیار بنائے، کافروں سے جنگ کی، اور آپ علم و نجوم اور حساب کے بھی موجد ہیں۔ علم نجوم سے مراد یعنی کہ ستاروں کا علم، اور یہ علم بچوں بہت زیادہ فائدہ مند ہے، ستاروں کا علم، اسی طرح سے اوقات کا علم، اس سے ہمیں نمازوں کا پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سے ایسے مہینے ہیں جن کے اندر جو کہ انسان عبادت جس میں کرتا ہے، جیسے حج کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور اسی طرح سے میتھمیٹکس یا حساب جو ہے اس کے موجد بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ تو آج ہمیں یہ پتہ چلا بچوں کہ جب یہ کائنات کا ارتقاء شروع ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آئے، تو اس وقت سلا ہوا کپڑا پہننا شروع کیا، اس وقت علم بھی آیا جب قلم سے لکھنا شروع ہوا، اور ہتھیار بھی بنائے گئے، اور باقی جو علوم شروع ہوئے۔ اور یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابتدائی علوم میں جو سب سے پہلا علم آ رہا ہے وہ علم نجوم اور حساب یعنی میتھمیٹکس ہے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں یہ آج کا سلسلہ ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آج ہم نے دوبارہ اذکار کے اوپر تفصیل سے بات کر لی، بہت زیادہ تفصیل سے اس سیشن میں آج بات ہوئی استغفار کے اوپر، تکبر کے اوپر، اور جب استغفار کرتا ہے انسان تو اس سے بھی تکبر ٹوٹتا ہے، کیونکہ انسان اپنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ وہ کمزور ہے، اس سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ تو بچوں لکھ کے بھیجیے گا کہ استغفار کے فوائد کیا ہیں، آپ کی زندگی میں یہ تسبیحات شروع ہوئیں یا نہیں ہوئیں، اور جن تسبیحات پہ عمل نہیں ہو رہا ان کے اوپر عمل بھی شروع کر دیں۔ تکبر سے بچنا ہے بچوں، اور جو تکبر سے بچ جائے گا اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ بہت زیادہ مدد آئے گی، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کو بہت ساری کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی یہ سیشن اختتام کو پہنچتا ہے۔ عامر عثمان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور بڑے بچوں کا سیشن سٹارٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔